अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें.tv.net। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत गहमा गहमी थी, बहुत शोर था और बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही थी। और ये कैंपेन थी नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन की। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हिस्सा ले रहे थे, बहुत सारे तो नहीं, 4-5 ग्रुप्स थे, लेकिन ज़्यादा मुकाबला जो है 2 ग्रुप्स में था। एक जर्नलिस्ट पैनल था और एक आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल था। जर्नलिस्ट पैनल की क़यादत जो करते हैं वो अफजल भट्ट साहब हैं, और जो आज़ाद जर्नल पैनल है इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शकील करार का पैनल समझा जाता है। तो नाज़रीन, नतीजा हमारे सामने है, नताइज सबको पता चल गए हैं, और इसी हवाले से हमने स्टूडियो में बुला रखा है जनाब शमशाद मांगर साहब को। इनसे पूछेंगे कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके हवाले से इनका क्या कहना है। तो मेरा पहला सवाल मांगर साहब आपसे ये है कि जो नताइज आपके सामने आए हैं इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, जो इलेक्शन के नताइज आए हैं उस पर अपोजिशन जो है वो धांधली का शोर मचा रही है, लेकिन इस हवाले से मेरे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुद अपोजिशन के हवाले से। मैं मिसाल के तौर पे, चूँकि हमने इस कल्चर का हिस्से हैं, जिस कल्चर में आप बंदा रहता हो उसी कल्चर की बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ इलेक्शन का एक ख़ास कल्चर होता है, बेशक काउंसलर को, MPA को, MNA का हो, या हमारे ये नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन हो। देखिए, यहाँ पे सिर्फ वोट मांगना है ताकि इलेक्शन कैंपेन नहीं होती, बल्कि जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए, बिल्कुल क्रिकेट की तरह होता है कि आखिरी बॉल तक आपने जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि धांधली का इलेक्शन, जो धांधली का इल्ज़ाम लगाकर घरों को चले जाना, ये सबसे बड़ी नाअहली और आपकी कमज़ोरी है कि आप अपने मद्दे मुकाबल को खुला छोड़ के घरों को चले गए। इससे बेहतर था फिर आप इलेक्शन ही ना लड़ते। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल जो था, उनकी कैंपेन कल शाम तक ज़बरदस्त थी। वहाँ पे उन्होंने वोट भी अच्छे मांगे, लेकिन उनको आखिरी दम तक खड़े रहना चाहिए था। अगर कोई इल्लीगैलिटी, बेज़ाब्तगी भी थी तो वहाँ मैदान में उनको मौजूद रहना चाहिए था। नासिर राय साहब, अगर आप देखें हमारी कौमी सियासत को, कि जिस बिल की मुखालफत ना करना हो मुतहदा अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान ने, वो बाइकाट करके घर चले जाते हैं। हुकूमत अपना बिल मंजूर करवा लेती है, बेशक अदम एतमाद की तहरीक भी हो उसमें। अब देखें, कल जो एक बिल पेश मंजूर हुआ है उसमें 8 सेनेटर आए नहीं, हालांकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, लेकिन चूंकि वो बिल मंजूर करवाना मकसूद था। मुझे ये लगता है कि ये जो बाइकाट करके घरों को चले गए, मुझे तो ये लगता है कि ये अफजल भट्ट साहब की बी टीम थी। भाई, इनको घर जाने की क्या जरूरत है, वहां मैदान में खड़े होते। ठीक है, इनको वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए था। अच्छा शमशाद मांगर साहब, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन एक साइंस होती है, और जो साफ़ियों की इलेक्शन की साइंस है वो सिर्फ अफजल भट्ट जानता है? नहीं, देखें, ये तो अफजल भट्ट साहब का इतना तजर्बा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है कि अफजल भट्ट जो है वो एक तजर्बाकार, फिर जो साफ़ी हैं उनकी नफ्सियात को समझने वाला एक लीडर बन चुका है। इससे पहले हाजी नवाज रज़ा साहब के बारे में कहा जाता था, लेकिन हाजी नवाज रज़ा साहब चूँकि अब बूढ़े हो गए। अब जो ये इलेक्शन था इसमें ये कहा जा रहा था चूँकि हाजी नवाज रज़ा, जनाब परवेज़ शौकत साहब, फ़रूक फैसल खान साहब, उन्होंने सारा अपना जोर जो है वो इस पलड़े में डाल दिया था शकील करार के। लेकिन मैं ये समझता हूँ चूँकि कोरोना का भी जोर है और सर्दी भी रात काफ़ी थी, तो हाजी नवाज रज़ा साहब या जनाब परवेज़ शौकत साहब या अपना फ़रूक फैसल खान साहब को कहा जाए कि वो रात 1-2 बजे तक वहाँ पे मौजूद रहें, या वो अगर लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई के में भी वो मौजूद हों, तो ये उनके साथ ज़रा ज़्यादती होगी। लेकिन शकील करार के साथ क्राइम रिपोर्टरों की बहुत बड़ी अक्सरियत, नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत। मैं समझता हूँ कि शकील करार ने इस इलेक्शन में बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पे नाअहली का सबूत दिया। उसको, उनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ भी हो जाता। हालांकि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि अनवर रज़ा जीत रहे थे तो सादिया कमाल भी, डॉक्टर सादिया कमाल भी हार नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने घर जाके, अगर मिसाल मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने बाइकाट ही करना है तो फत्तू मुरासी को भी इलेक्शन में खड़ा कर देना, तो उसको कहें कि 12 बजे आपने बाइकाट करके घर आ जाना है, तो नतीजा यही होगा। और मेरे भाई, आप इतने बड़े धड़े की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक दफ़ा आप सदर रह चुके हुए हैं, फिर लोग आप पे एतमाद करते हैं, और पूरा जो हमारे जो सीनियर लोग हैं वो आपके ग्रुप में आ गए, फिर आप उनको छोड़ के घरों को चले जाएं। भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट जो है वो बड़ी तैयारी करे इलेक्शन की, लेकिन जब उसको पर्चे में बिठाया जाए उसको नींद आ जाए और वो वहाँ सोता रहे, तो ये घर जाके सो गए, तो रिजल्ट तो फिर यही आना था। शमशाद मांगर साहब, क्या आप समझते हैं कि कहीं हैंकी पैंकी हुई है, धांधली हुई है?
بھائی جان میری بات سنیں، راجہ صاحب یہ ہینکی پھینکی جو ہے نا، جو بھی ہو اپوزیشن نے پکڑنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کل دن میں کئی صحافیوں کے ہمارے دوست ہیں بیزاد سلیمی صاحب، یار ان کا ووٹ کاٹنا بڑی زیادتی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے یہ شکایات بھی کی سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ یار ہمارا ووٹ جو ہے کوئی اور کاسٹ کر گیا. یہ دیکھیں یہ ثبوتوں کے ساتھ ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن جو کمزوریاں ہینکی پھینکی اپوزیشن نے پکڑنا ہوتی ہے، جو سارا دن بلکہ سارا سال میدان میں ہوتی ہے، پھر آخری لمحات میں آپ اپنے مد مقابل کو کھلا چھوڑ دیں. پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ جب دو پہلوان آپس میں کشتی کرتے ہیں تو ایک پہلوان کو نظر آ جاتا ہے کہ مخالف پہلوان طاقتور ہے، تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ مخالف پہلوان تگڑا ہے تو بجائے تسی دیر تک رگڑیندے رہو تو پہلے ہی ٹہ جاؤ، اپنی پہلی کانڈ لوا لو. اگر شکیل قرار اور ان کے ساتھیوں کو یہ پتا تھا کہ افضل بٹ گروپ ہم سے تگڑا ہے اور یہ بائیکاٹ کر کے انہوں نے جانا تھا، تو پھر عصر کے وقت بائیکاٹ کر کے گھر چلے جاتے تاکہ باقیوں کی جناب علی وہ جو محنت ہے وہ بچ جاتی. اچھا شمشاد ماگڑ صاحب، ویسے تو دونوں پینلز کی طرف سے اچھے سینئر لوگ ہیں جو سیاست کو جانتے ہیں، جو الیکشن بھی لڑتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو افضل بٹ کے گروپ میں یا افضل بٹ کے خیمے میں طارق چودھری اور خود افضل بٹ یہ دو بڑے جماندرو ہیں جو الیکشن لڑنا یا سیاست کھیلنا جانتے ہیں، جبکہ اس طرف پرویز شوکت ہیں، فاروق فیصل خان ہیں، حاجی نواز رضا ہیں، شکیل قرار ہیں، شہر یار خان ہیں، اور ان کے جو نیچے ہیں یعنی جو بڑے پرزور ہیں عثمان ملک ہیں، عرفان ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ انہوں نے ایک اپنے پلڑے میں زیادہ لوگ ہونے کے باوجود یہ الیکشن لڑ نہیں سکے؟ میں یہی تو راجہ صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے تو اب صرف الیکشن والے دن کی ہم نے بات کی ہے نا، اب ہم تھوڑی سی پیچھے چل کے ایک پوری کمپین کی بات کرتے ہیں، ایک ووٹ اکٹھے کرنا، ایک سیاست کرنا، اس کی بات کریں. دیکھیں نا راجہ صاحب، یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ان کی نیٹ پریکٹس بہت اچھی ہے. باکسنگ میں فاروق فیصل خان صاحب نے ان کو بڑے گر سکھائے، شکیل قرار کو حاجی نواز رضا نے اپنا تجربہ ان میں شفٹ کیا، پرویز شوکت صاحب نے اپنی جو ساری انرجی تھی ان میں شفٹ کی. لیکن آخر لڑنا تو رنگ میں شکیل قرار اور ان کے ساتھیوں نے تھا جو پینل تھا. اب وہ رنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. بائیکاٹ سب سے آسان ذریعہ ہوتا ہے، اور دوسری آپ اپنے مد مقابل کو موقع دے دیتے ہیں کہ جناب آپ جو چاہیں وہ کر لیں. پھر یہی کرنا تھا تو آپ الیکشن ہی نہ لڑتے. ہاں یقین مانیں کہ ایک چیچڑ قسم کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا جو آخری دم تک گنتی وہاں پہ کرواتا، بے شک ہار ہی جاتا، لیکن وہ ناکوں چلے چبوا دیتا جرنلسٹ پینل کو. یہ تو گھر جا کے سو گئے، ان کو نیند آ رہی تھی تو انہوں نے ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا. اچھا ماگڑ صاحب، جو جاوید ملک صاحب ہیں اور مطیع اللہ جان صاحب ہیں، یہ بڑے چھوٹے گروپس تھے، ان کے الیکشن لڑنے سے کیا کسی کو نقصان پہنچا، یا کیا کوئی کسی کی بی ٹیم تھی، یا کیا ان کو ہمیشہ کی طرح اسی طریقے سے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ان میں راجہ صاحب اب آپ اور میں بھی وہاں پہ سپورٹ کر رہے تھے. مثال کے طور پہ سارے ہی ہمارے دوست ہیں. اب جرنلسٹ پینل میں جو کافی زیادہ آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، اسی طرح آزاد جرنلسٹ پینل میں میرے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے ہمارا صحافیوں کا، ادھر ادھر سپورٹ کرنا ہی پڑتی ہے. اور جہاں تک ان کا بی ٹیم سی ٹیم ہونے کا معاملہ ہے، چونکہ بعض اوقات بندہ کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا تو اپنا گروپ کھڑا کر لیتا ہے، جیسے جناب جاوید ملک صاحب نے کیا. پھر اس جاگو گروپ ہے جناب مطیع اللہ جان صاحب کا، انہوں نے اپنا گروپ کھڑا کیا. اس سے فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ در حقیقت 1-1 تھا. بس یہ آخری جو رات تھی اس میں شکیل قرار اور ان کے ساتھیوں نے یہ سارا جو ہے اپنی کمزوری دکھائی. لیکن میں راجہ صاحب یہ بھی گزارش کروں گا کہ جیت اسی کا مزہ ہوتا ہے جس کو اب آپ کا مخالف بھی تسلیم کرے. دیکھیں اب ہمارا یہ جو اسلام آباد بار کا الیکشن تھا وہ زور کے وقت ہی پتہ چل گیا کہ وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے تو انہوں نے رکوا دیا، جو آج دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے. تو ہم دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ ہے، اگر آپ کا مد مقابل مطمئن نہیں ہے تو افضل بٹ صاحب کو چاہیے بڑے پن کا مظاہرہ کریں کہ ان کو کہیں کہ جی آؤ دوبارہ الیکشن کروا لیتے ہیں. کون سا کیا ہو گیا؟ پہلے بھی تو 1.5 سال کرونا کی وجہ سے ایک گروپ جو ہے برسر اقتدار رہا ہے. تو بٹ صاحب کو چاہیے کہ آؤ جی دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں. اچھا ماگڑ صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر سعدیہ کمال اور ان کے مد مقابل جو راجہ خلیل صاحب تھے، ان کا جو گیپ ہے نا، ان کا جو اب فرق ہے ووٹوں کا، وہ بہت کم ہے. اور اسی طریقے سے عثمان خان کے ووٹوں کا اور نیئر علی کے ووٹوں کا بھی جو فرق ہے وہ بڑا کم ہے.
تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں راجہ صاحب یقین مانیں کہ یہ جو گیپ ہے نا جس کا یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہ وہی لمحات ہیں جب یہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، تو پھر وہ ٹلٹ ہوا یا جو بھی ہوا رزلٹ میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو ان کے بھاگ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب بجائے ہم افضل بٹ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے پاس ایک سائنس ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں نا، افضل بٹ صاحب ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے نا۔ اگر وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو اندر لوگ بٹھائے گئے تھے گنتی کے لیے وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، کہ بھائی جان اگر سب سے بڑی تو پھر دھاندلی یہ ہے کہ اگر ان کے لوگ نہیں بٹھائے گئے تھے تو پھر تو ان کو وہاں پہ مر جانا چاہیے تھا، میدان چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ پھر۔ ماگر صاحب ایک آخری سوال، کیا یہ کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے یہ پریس کلب کے الیکشن ایک ایسی کمیٹی اور ایک ایسے کمیشن کے زیر سرپرستی یا نگرانی میں کرائیں جو ہمارے صحافیوں کے طبقے سے باہر کے لوگ ہوں؟ یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو بٹھا دیں، یا آپ وکلاء کو بٹھا دیں، یا آپ کسی اور طبقے کو ٹیچرز کو بٹھا دیں اور ان کے ساتھ ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں، لیکن الیکشن وہ کرائیں۔ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ اور اس کے بعد کیا الیکشن کو تسلیم کرنا زیادہ آسان نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں راجہ صاحب یہ ہماری سب سے بڑی نااہلی ہوگی۔ ہمارے بڑے جہاندیدہ لوگ جرنلزم میں موجود ہیں جو نیوٹرل بھی ہیں اور صحافت کی الف بے کو بھی سمجھتے ہیں اور الیکشن کی الف بے کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے اندر موجود لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ میں یہ جو موجودہ لوگ ہیں میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا یا میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کو اور زیادہ شفاف بنانے کے لیے ہم کہیں کہ یار ریفری ہم جو ہے نا تیسرے ملک سے بلائیں گے، جیسے ٹیسٹ میچ میں وہ عمران خان نے ایک دفعہ مطالبہ کیا اور اب نیوٹرل امپائر ہوتے ہیں۔ میں نیوٹرل امپائر کی بات، یہ بھی نیوٹرل ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی کسی نہ کسی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے، یہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور کسی نہ کسی عہدے پہ بھی رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ایسا اس کو ممکن بنایا جائے کہ ایک تیسرے طبقے کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے اور ان کی نگرانی میں۔ دیکھیں راجہ صاحب، رات ابتدا تو ہو گئی ہے، پولیس اہلکار جو ہیں وہاں گنتی کرتے رہے، تو یہ ابتدا تو ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی یہ بھی مطالبہ کرتے کہ یہ الیکشن جو ہے فوج کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ایسا مطالبہ ہونا چاہیے، نہ یہ پولیس کو گنتی میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ یار ہمارے دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہم خود غیر جانبدارانہ الیکشن کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے نہ صرف الیکشن کمیٹی بلکہ دونوں جو گروپ ہوں وہ بھی مخلص ہوں، تب جا کے یہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں گے۔ اور پھر تیسری آپ دیکھیں نا، پورا سال اب الیکشن ہو گیا، اپوزیشن گھر بیٹھ جائے گی۔ اب اپوزیشن جو کہتی رہی ہے کہ جعلی ووٹ ہیں، کہ بھائی جان اگر آپ کا پریس کلب بات نہیں سنتا تو عدالت چلے جائیں، وہاں سے جا کے آپ اسکروٹنی کروا لیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا گروپ ہے جرنلسٹ پریشر گروپ، ہم اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی ضرور کریں گے۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا۔ جب بھی الیکشن کا نتیجہ نکلتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ روایت رہی ہے، جیتنے والا کہتا ہے کہ بالکل شفاف الیکشن ہوئے ہیں اور ہارنے والا کہتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں یہ ہوا ہے۔ لیکن اس موقع پہ ایک میرا ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے جو میں نے پہلے غلط پڑھا اور پھر اس کی تصحیح کی مانگڑ صاحب نے، تو میں اب دیکھ کے اس لیے پڑھوں کہ بڑا شور سنتا تھا پہلو میں دل کا، نہیں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔